چیز آگے بڑھانے سے انکار. تو کیا پاکستان اس پروسیس کو جاری رکھے گا؟ اس کے لیے کیا ڈیولپمنٹ ابھی تک ہوئی ہیں؟ پلیز. تھینک یو سر. سر افغان ہائی پیس کونسل کے ایک افیشل نے کہا ہے کہ اگر طالبان افغان حکومت کے ساتھ براہ راست بات چیت پہ ایگری نہیں کریں گے تو جو لائکلی میٹنگ ہو رہی ہے جو نیکسٹ افغان پیس ٹاک سعودی عربیہ میں اس میں وہ شرکت نہیں کریں گے. جی if you could comment on that please. افغانستان پہ جی we cannot comment on media reports and speculations, but with regard to the talks Saudi Arabia کی جو آپ نے ذکر کیا, in pursuance of current government's policy of outreach to the neighborhood and the region, Foreign Minister undertook visits to Afghanistan, Iran, China and Russia and Qatar. The Foreign Minister held consultations with the leadership of these countries on strengthening bilateral relations and expanding mutually beneficial economic and development cooperation. He also exchanged views on the regional political situation as well as recent developments in Afghan peace process and ways to bring synergy in the regional processes to strengthen consensus on pursuing political settlement in Afghanistan. Foreign Minister also briefed his interlocutors about Pakistan's efforts to facilitate direct talks between US and the Taliban. He underlined the importance of support of the relevant regional countries for success and sustainability of the Afghan peace process. He emphasized close and regular coordination among Afghanistan's neighbors and the relevant regional countries to assist the ongoing efforts to achieve a broader regional understanding for long-term stability in Afghanistan and the region. They agreed that such synergy is necessary to overcome common hurdles and to devise consensus-based approach for wider regional peace, development and progress. Pakistan will continue its outreach to regional countries and important international partners for mutually beneficial cooperation and to advance the peace and reconciliation process. Ji Pracha Sahab. Thank you, sir. What will be the response from Pakistan if United States pulls out troops partially or fully from Afghanistan? How do you think it is going to impact the internal security inside Afghanistan and its neighborhood at large? جی اس سلسلے میں کوئی اور سوال تو نہیں؟ اسی سلسلے میں جناب. جی حیدر شرازی جی نیوز سے. افغانستان میں جو اٹیک ہوا, بم اٹیک ہوا, سوسائڈ اٹیک, جس میں ایک چینی کونسلیٹ پاکستان میں اٹیک کرنے والے اٹیکر کے حوالے سے کہا گیا کہ اس کو مارا گیا, تو اس پہ جو جنرل رزاق ایکس قندھار چیف, پولیس چیف کے بھائی جو ہیں اس وقت پولیس چیف, انہوں نے کہا ہے کہ ISI نے اسے بمبار کو بھیجا اور اسے گائیڈ کیا. تو اس پہ آپ کیا کمنٹ کہیں گے؟ ہائی صاحب. مطلب ہے کہ افغان گورنمنٹ نے کوئی آفیشلی اس پیپل پاکستان کے ساتھ یہ اپروچ کیا اس کو کہ یہ واقعی اس کی کوئی کنفرمیشن ہے کہ افغانستان میں یہ مارا گیا؟ تھینک یو. یہ دوسرا سوال پہلے لے لیتے ہیں جی. وی ہیو سین دی میڈیا رپورٹس, however we haven't heard anything from the Afghan government so far. We expect that the Afghan government undertakes a comprehensive investigation to find out and clarify how a terrorist commander from a banned terrorist outfit was residing in an Afghan city and who was providing him refuge in Afghanistan. It is important that Afghanistan does not let any country, terrorist group or individual use its territory against Pakistan. Piracha Saab ka sawal ji, Pakistan being the immediate neighbor of Afghanistan is interested that any development in Afghanistan leads to peace and stability of the region. Currently, efforts are underway towards a political settlement in Afghanistan. Hence, the withdrawal of US troops should be part of a peace process with a view to ensure that there is no vacuum in Afghanistan. It is Pakistan's genuine desire that peace returns to Afghanistan, allowing the return of Afghan refugees and beginning of an era of prosperity and normalcy in the region. جو پیچھے آپ کے پاس بھی آ جاتے ہیں سب کے کر لیں. Thank you, sir. This is Shamim from Online News Agency.
سر جرمنی کے سفیر جب سے پاکستان میں آئے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں جہاں پہ مثبت پہلو کو اجاگر کر رہے ہیں وہیں پر کچھ ایشوز کے اوپر بھی انہوں نے ٹویٹس کیے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بات کی ہے اگرچہ گورنمنٹ نے کچھ کے اوپر سٹیپس لیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ڈپلومیٹک نارمز کے اگینسٹ ہے یا پاکستان گورنمنٹ کا اس کے اوپر کیا سٹانس ہے جی all accredited diplomats can freely move in Pakistan as our diplomats do abroad. ہمارے بھی باہر موو کرتے ہیں in accordance with the Vienna Convention. The ambassador of Republic of Germany to Pakistan whenever he travels in the country seeks prior permission as per laid down SOPs. اور علی صاحب ابھی اتنا ہی جواب ہے جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب علی حسین بزنس ریکارڈر سے ڈاکٹر صاحب وائی از اسرائیل آن دی لسٹ آف کنٹریز دیٹ پاکستان الاؤز کنڈیشنل انٹری انٹو the country is it can we say that it is a foreign policy shift or it was something an old policy? Pakistan does not recognize Israel. The question pertains to Ministry of Interior. مزہ دہرا دیتا ہوں Pakistan does not recognize Israel. The question pertains to Ministry of Interior. جناب بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب افغان پیس پروسیس کے حوالے سے ایران قطر روس اور چین سعودی عربیہ متحدہ عرب امارات میں مذاکرات بیک چینل پہ ہو رہے ہیں کیا آپ یہ بتانے کی پوزیشن میں ہیں کہ براڈ بیسڈ وسیع تر جو مذاکرات ہیں جن میں افغان حکومت امریکہ اور دیگر سٹیک ہولڈرز پلس طالبان بھی بیٹھے کوئی ٹائم فریم ہے کوئی آپ ان مذاکرات کے قریب ہیں نہیں جی میں بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں انس صاحب جی Thank you so much, sir. Two questions. Number one, last year we saw Pakistan press release from the Pakistan side in response to the Indian proposal on the Judicial Commission and the release of prisoners, and then Pakistan reciprocated as well and proposed another proposal as well. Any update on that? Has there been names been given for the Judicial Commission for the doctors team that is to go from Pakistan and to arrive in Pakistan from India? Number one. Number two, Sheikh Hasina Wajid's Awami League has claimed a landslide victory in recently held elections in Bangladesh. Pakistan and Bangladesh ties haven't seen any improvement in her previous tenure, and especially with the international observers and Western countries raising a lot of questions on the legitimacy of these elections. How do you see this development? Thank you. جی پہلا سوال جو ہے اس میں ہم ڈیفیکلٹ ریلیشن شپ ہے انڈیا کے ساتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں جیسے ہی کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو ہم آپ کو اطلاع کریں گے دوسرا سوال وی وانٹ پاکستان بنگلہ دیش ریلیشنز ٹو موو فارورڈ in line with the 1974 tripartite agreement. We welcome the new elected government in Bangladesh and hope and expect that it would help take the bilateral relationship away from the irritants that it has faced in the recent times. جناب آپ کا تو ہو گیا ہے وہ پیچھے جی آ رہے ہیں Shiraz Asghar from IRNA. Recently, Afghan Taliban delegation has visited Iran. How do you see this development? And is there any coordination between Iran and Pakistan over this matter, sir? Iran. You are aware that on the request of the US and the Afghan government, Pakistan is facilitating peace talks between the United States and the Taliban. Pakistan has always maintained that Afghanistan's neighbors and important regional countries should be on board and play a role for Afghan peace process. In our view, regional consensus on Afghan peace process is important for success and sustainability of Afghan peace and reconciliation process. We have seen reports about Iran-Taliban talks. In recent months, we have seen engagement of Taliban with various countries and their participation in international conferences. Janab, Zahid Saab, aa rahe hain. سر جس طرح آپ نے تذکرہ کیا پچھلے سال ایک سال پہلے ٹرمپ کی ٹویٹ تھی اس کے بعد صورتحال کافی گمبھیر ہوتی گئی کٹس بھی لگے سب کچھ پھر ایک ٹویٹ ہمارے پرائم منسٹر نے کی اس کے بعد صورتحال اب یہ صورتحال ہے کہ وہ بات بھی کرنا چاہتے ہیں ملنا بھی چاہتے ہیں ایک اچھی سفارتکاری ہے کیا وجہ ہے کہ اس طرح کی سفارتکاری
یا اس طرح کا رسپانس انڈیا کے خلاف نہیں آ رہا جہاں پہ بہت زیادہ قتل و غارت شروع ہو گئی ہے کشمیریوں کی, اور کشمیری اس ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ قبرستان پھر ان کے اسی طرح سے جو جس طرح پہلے تھا, تو کیا وجہ ہے اس طرح کا کیوں نہیں سٹانس لیا جاتا کشمیریوں کے لیے؟ نمبر 2, کل ہم نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے ان کا ڈراؤن مارا ہے, گرایا ہے, آج انہوں نے انڈیا نے کہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, اس کے اوپر بھی آپ کمنٹ کریں. سردار عامر فرام رائل نیوز. سر یہ ڈرون والی بات بھائی نے کی, ایک نہیں 2 ڈرون گرائے بتایا انہوں نے, جس کے وہ ڈرائی کر رہے ہیں. دوسرا مودی صاحب سرجیکل سٹرائکس کی بات کر رہے ہیں, انٹرویو دے رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ نے جو سمن کیا ہے اس میں کوئی بات کی جائے گی؟ اور دوسرا سوال میرا یہ کہ ایک کرنل انڈونیشیا سے گرفتار ہوئے تھے, انڈیا نے کیا تھا, اور وہ مسئلہ بھی دبا ہوا ہے, اس کے بارے میں کوئی اگر بریفنگ دیں. نیپال سے. اچھا جی زاہد صاحب, بات چیت ہونا تو پازیٹیو بات ہے. اب ہندوستان بات چیت نہیں کر رہا, اس کے تو ہم ذمہ دار نہیں ہو سکتے, یہ تو ہندوستان سے پوچھنا پڑے گا. ہماری اس معاملے میں پوزیشن بڑی کلیئر ہے, ثابت قدم ہے, اور میں بار بار ریفر کرتا ہوں پرائم منسٹر آف پاکستان کے لیٹر کو 14 ستمبر کی تاریخ کو, جو ہندوستان کو گیا اور کلیئرلی ہماری پالیسی لے ڈاؤن کرتا ہے, بلیک اینڈ وائٹ میں, کسی شک تاکہ نہ رہے, وہ موجود ہے. اور اس میں ظاہر ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر وہ پہلا مدعا ہے جس پہ ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں, اور باقی تمام چیزوں پہ بھی, کسی چیز سے ہم پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے ہیں. سرجیکل سٹرائک تو ہوئی ہی نہیں, ان کا اپنا میڈیا کہہ رہا ہے کہ جی نہیں ہوئی, اور اس کا جواب میں کل دے بھی چکا ہوں کہ پاکستان ثابت قدم ہے, ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے. یہ ڈرون جو ہیں جی, ان کا بڑا ایفیکٹو 2 یا 3 کا ذکر آ رہا ہے. We condemn these violations جو کی گئی. As you have seen, our forces remain vigilant and have responded effectively to these threats. Any misadventure by India would be responded in a befitting manner. تو اس میں یہ کور ہو گیا جی سارا. کوئی سوال رہ گیا تو آپ بتا. ہاں جی, اس پہ کوئی اپڈیٹ نہیں ہے جی. نیپال کے ہیں, انڈونیشیا سے نہیں, نیپال سے ہوئے تھے, اس پہ کوئی اپڈیٹ نہیں ہے. ہم اس کو پرسو کر رہے ہیں. وہ پیچھے جی نوید صاحب آ رہے ہیں. تھینک یو. فدا حسین, ریڈیو نیوز نیٹ ورک. سر آپ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ گلگت بلتستان جو ہے کشمیر کا حصہ ہے, گو کہ آپ کی اسٹیٹمنٹ سے میرے سمیت گلگت بلتستان کے بہت سارے لوگ اس سے اتفاق نہیں کرتے, لیکن چونکہ اسٹیٹ آف پاکستان کا یہ مدعا ہے تو اس میں اس حوالے سے میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ کل یا پرسوں کوئی شاید 2-3 دن پہلے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو آئی لارڈ نذیر صاحب کے حوالے سے, جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر پر پاکستان کا کوئی قانون اطلاق نہیں ہوتا. تو سیم تھی, جب کشمیر پر اطلاق نہیں ہوتا تو گلگت بلتستان پر بھی اطلاق نہیں ہوتا ہوگا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں جو اپنے جو رائٹس کے لیے جو آواز بلند کرتے ہیں, الحاق پاکستان کے حوالے سے ہو یا بنیادی حقوق کے حوالے سے ہو, ان پر شیڈول 4 لگ جاتا ہے, انہیں اریسٹ کیا جاتا ہے. تو اس کو کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے کہ کشمیر کے ایک حصے میں تو پاکستان کا قانون اطلاق ہی نہ ہوتا ہو, دوسرے میں متنازع قوانین کا اطلاق ہو جانا. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ افغان طالبان پہ پاکستان کا اثر رسوخ ہے. کیا وہ اثر رسوخ اتنا ہی ہے جو ماضی میں ہوا کرتا تھا یا اس میں کوئی کمی ہوئی ہے؟ تھینک یو. افغانستان والے سوال کا جواب میں پہلے بھی دیتا رہا ہوں, اب بھی دے چکا ہوں, اس میں اور کچھ ایڈ کرنے کو نہیں. آپ تھوڑا کنفیوز ہو رہے ہیں. جو میں کہتا ہوں وہ لیگل پوزیشن ہے اور مستند ہے. گلگت بلتستان ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے. اگر اس کے خلاف کوئی لیگل آرگومنٹ ہے ضرور بتائیے گا کہ جی یہ فلانا قانون دیکھ لیں. وہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے ریزولوشنز موجود ہیں, یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے ایجنڈا پہ جموں اور کشمیر موجود ہے, 70 سال سے موجود ہے. اس سے کانٹریری اگر کوئی لیگل پوزیشن ہے ضرور بتائیے گا. سیاسی یہ فری کنٹری ہے, ہندوستان تو ہے نہیں, جس کا جو دل کرے بات کرے.
ہم کسی کو روکتے تھوڑی ہیں کہ آج اخبار بند کر دیں گے کل کچھ اور کر. تو بات کرنے پہ سیاسی تو بات کرنے پہ تو کوئی حرج نہیں. مجھے نہیں پتا لارڈ نذیر صاحب نے کیا کہا ہے, مگر یہ ہے کہ یہ فری کنٹری, جس طرح آپ کھل کر سوال کر رہے ہیں کریں. لیگل پوزیشن وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ہو تو ضرور بتائیے گا جناب. میں نے عرض کر دیا جی, پاکستان کا قانون وہاں یقیناً لاگو ہے اور لیگل پوزیشن ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس لیے شک لانا بھی نہیں چاہیے. گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, پاکستان یہ جو UN سیکیورٹی کاؤنسل کے ریزولوشنز کے تحت ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہیں. وہ اس کا فیصلہ ریاست جموں اور کشمیر کا پلیبسائٹ کے تحت ہونا ہے. جو ایک قانون دنیا میں UN سیکیورٹی کاؤنسل کا ہے, انٹرنیشنل لا موجود ہے, اس کے تحت یہ فیصلہ ہے. اگر ہندوستان ایک وعدے سے مکر رہا ہے, پھر رہا ہے, جو ان کے فاؤنڈنگ فادرز نے کیے تھے, ہم تو نہیں مکر رہے, ہم تو اسی کے اوپر کھڑے ہیں. یہ قانونی پوزیشن ہے. باقی اٹس اے فری کنٹری. اب ماشاءاللہ بات کریں, ہم کب روکتے ہیں کسی کو بات کریں. جناب ایک سیکنڈ. سر ماجد جلال نیوز ون. ایک تو پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں ترکی کا وزٹ کرنے جا رہے ہیں, تو ایک معاملہ پاکستان کے سامنے ہے, وہ فتح اللہ گولن کے سکولز ہیں, پاک ترک سکولز. اس پہ سپریم کورٹ کا بھی ایک حکم تھا کہ چونکہ ترکی نے اس کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا ان کی تنظیم کو, تو پاکستان میں ان کے سکولز جو ہیں ان پر بھی پابندی عائد کی جائے. ایک تو تاثر یہ بھی ہے کہ ایسا ترکی کے پریشر پہ کیا جا رہا ہے پاکستان میں ان کے سکولز پر پابندی لگائی جا رہی ہے. کنٹیمپٹ آف کورٹ میں آ جائیں گے جی. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے بالکل. تو ابھی ایک تو جو پابندی لگانے کا معاملہ ہے اس کی کیا, اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ سیکنڈلی کیا پرائم منسٹر کے وزٹ سے پہلے یہ پابندی لگا دی جائے گی؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ لاگو کیا جائے گا جی. نہیں طارق صاحب. Thank you, sir. There are reports in Indian media that 23 Indian passports are misplaced by Pakistan High Commission in New Delhi. Would you like to comment on this, sir? جی, the matter has been looked into. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. The High Commission handled several thousand passports while processing visas on the eve of the 549th birth anniversary celebrations of Baba Guru Nanak. In the event, more than 3,800 visas were issued and passports duly returned. There is no evidence that the allegedly missing 23 passports were received by the mission in Delhi. As such, reports in this regard are baseless and speculative. Janab Mazhar Sahab. پاکستان جو ہے وہ یمن کے حوالے سے سالسی میں ملوث پایا جا رہا ہے. میں ملوث کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. بڑی پرسرار سی سالسی ہے. آج تک پاکستانی میڈیا کو اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا گیا. کیا آج آپ کچھ بتانے کی پوزیشن میں ہے یا وی ہیو ٹو ویٹ سم مور ڈیز؟ میں نہیں ہوں جی پوزیشن. ریپیٹ سوال ہو رہے ہیں. کسی کا پہلا سوال اگر ہے وہ آپ کا ہو گیا, ابھی آتے ہیں, میں ریپیٹ کر لیتے ہیں. Thank you, Mr. Spokesman. This is Rabia Peer from Voice of America Diva Radio. Afghan President Ashraf Ghani's envoy to visit Pakistan, Muhammad Omar Daudzai. Can you please share with us the dates and the agenda? Is it a part of these talks with Taliban? میں نے بھی سنا ہے جی, اس پہ میرے پاس ابھی کوئی انفارمیشن نہیں ہے, آئے گی تو اطلاع کریں گے. آخری 2 سوال 3 سوال 1 2 3 جی آپ کا پھر کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ڈپلومیٹک انکلیو میں سویئر وائلیشن ہو رہی ہے ایمبیسیز کی, خصوصاً جو بڑی بلڈنگز ہیں ان کی, خصوصاً امریکہ کی, سعودی عرب کی, ترکی, کینیڈا کی. NOC بھی نہیں لیا گیا, کچھ رپورٹس ہیں CDA کو اعتراضات بھی ہیں. کیا انہوں نے وائلیشن واقعی کی ہے؟ جناب, CDA has not brought any such violation to the knowledge of this ministry. As per procedure, all the construction plans are shared by the respective missions with this ministry. In turn, the building plans are sent to CDA, which is the approving and controlling authority for construction inside the diplomatic enclave. This applies to all missions. 44 moved inside and those that would follow in the future. Located inside the diplomatic enclave, including UAE, Turkey, Canada, others, ان کا آپ نام بھی لے رہے ہیں. جی جناب. سر, ایجپٹ میں کچھ پاکستانی جو پھنسے ہوئے تھے اس کے حوالے سے کل ایک لیٹر بھی لکھا گیا ہے فورن سیکرٹری کو ہیومن رائٹس کمیشن کی طرف سے.
کیا آپ اس کو کنفرم کرتے ہیں؟ جی میری بات ہوئی سفیر صاحب سے, بھرپور کوشش کی جا رہی ہے, ہمارا سفارت خانہ ان کے ساتھ بھی ان ٹچ ہے اور لوکل اتھارٹیز کے ساتھ بھی ان ٹچ ہے, اور ہم امید ہے کہ جلدی کوئی اچھی خبر آ جائے گی. ان کو کھانا وغیرہ بھی سفارت خانہ ہی پرووائڈ کر رہا ہے, اور وہ ایک شپ پہ ہیں جسٹ آف دی شور, اور پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ لوکل اتھارٹیز کے ساتھ کو سیٹل کر کے تو انہیں نکال لیا جائے. متین صاحب. Thank you, Mr. Spokesman. New York Times carried a very interesting report that Pakistan secretly sent 1,000 army troops to Yemen. So would you confirm and comment on the New York Times report when these troops were sent and what is their task over there in Yemen? No, I completely reject that. کوئی ایسی چیز نہیں کی گئی. نوید صاحب. Thank you. Yesterday, the Foreign Ministry of China has acknowledged that financial aid was being extended to Pakistan. What are the details, please? اس کی تفصیلات جی منسٹری آف فائنانس آپ کو بتا سکے گی. میں جو کہہ سکتا ہوں, پاکستان چائنا ریلیشنز are strategic and cooperative partnership which is marked by understanding, mutual trust and goodwill. The two countries have wide-ranging engagements in diverse spheres of bilateral ties. Recent years have seen a further strengthening of bilateral economic cooperation as CPEC has accentuated the economic engagement between Pakistan and China. It has been the priority of Pakistan's government to further deepen economic ties between the two friendly countries. During Prime Minister's visit to China, the leadership of both countries discussed bilateral relations and agreed to enhance economic relations in new areas of cooperation. Similarly, during the 8th meeting of JCC of CPEC held in Beijing on 20th December, both sides reviewed the current status of economic and trade engagement and agreed to enhance economic ties as envisaged by the leadership. Institutions and relevant departments of both the countries are actively engaged in this regard. وہ پیچھے کر لیں جی, بس ہو گیا جناب, اب ایک ان کا سوال رہ گیا. ڈاکٹر صاحب, یکم سید آصف الدین ٹی وی سے. یکم جنوری کو پاکستان اور بھارت کے درمیان قیدیوں کی فہرست کا تبادلہ ہوا ہے. ماہی گیروں کے علاوہ جو سویلین قیدی ہیں ان میں سے دونوں جانب سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی سزائیں پوری کر چکے ہیں اور رواں سال جو ہے یا کسی وقت بھی رہا ہو سکتے ہیں؟ یہ ہم اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں جی. اب ایگزیکٹ نمبر اس وقت میرا خیال ہے کہ میرے پاس ہینڈی نہیں ہے. یہ ہے list as per the list exchange with India on 1st January 537, 54 civilian ہیں اور 483 fishermen Indian prisoners are in Pakistani jails. یہ ہم کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ ایگزیکٹ بریک اپ کیا ہے, کہ کیا وہ ہم دوبارہ ابھی جب اس کے جواب میں اس کو ذرا اپلوڈ کرتے ہوئے وہ ساری اپڈیٹ کر دیجیے گا تاکہ کلیئر ہو جائے کہ کیا ہے. نہیں, میں آپ کو ابھی اس کو فائنل جو بھی لسٹ اپڈیٹ کرتے ہیں اس میں آپ اس کو ٹیلی کر لیجئے گا جی. اس میں سیویئر سے مراد سنگین جرم کی جج اس کی وہ اس میں نہیں آتے جی. یہ سویلین پرزنرز ہوتے ہیں, یہ سویلین پرزنرز ہوتے ہیں اور فشر مین ہوتے ہیں. یہ جس نے کیا ہوا عام شہری سویلین, وہ جاسوسی اس میں نہیں آئے گا نا جی. سویلین پرزنرز کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے کوئی یہاں لوکل کر نہیں, یہ سویلین پرزنر ہے. نہیں جناب, بتائے جا رہا ہوں. کلبھوشن یادو از اے سرونگ انڈین نیول آفیسر, بڑا واضح فرق ہے. یہ سویلین پرزنرز ہیں جو کہ لوکل کرائمز میں آ گئے, کسی اور معاملے میں. تھینک یو ویری مچ.